बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज साइफर केस की समाअत भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब और शामिल कुरैशी साहब के वकील हैं, वो अपने आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल कर लेंगे और इम्कान यही है कि 2 दिन के अंदर अंदर साइफर केस का फैसला आ जाएगा। और अगर ये फैसला मेरिट पर आया तो ये साइफर केस 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि जनाब ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस में फैसला भी देखते हैं कि कहां से होता है और कैसे होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन दोनों का इम्तिहान है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो पहले 2 इम्तिहानों में कामयाब हो चुके हैं, बहुत ही अपराइट जज हैं। जरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहरहाल कुछ और खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में आ चुकी है और उन पर जो सियासी पाबंदियों का जो गैर एलानिया हुक्म हाकिम था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। उन्होंने एक दरखास्त भी दे दी है और उसका भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब, क्योंकि एक तरफ तो एहतसाब और एहतसाब है, इमरान खान साहब को तोशा खाना में सजा सुनाई गई और जैसे सुनाई गई वो हम सबके सामने है। रातों रात 2 दिन के अंदर अंदर सजा सुना के और केस फारिग कर दिया गया। और इस वक्त इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं तोशा खाना में भी, जबकि उन्होंने कानूनी तरीके से वो तहफ़ लिए और कानूनी तरीके से उसकी मलकियत हासिल की, जो एक तयशुदा मुरवजा तरीक़ाकार है कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक। उनको भी और उनकी अहलिया को भी सजाएं सुनाई गई। लेकिन दूसरी जानिब जो है तोशा खाना का केस आज लगा, उसमें साबिक सदर जरदारी साहब जो कि मौजूदा सदर भी हैं, ईवान सदर में मौजूद हैं, और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और सैयद यूसुफ गिलानी साहब साबिक वजीर आजम, इन तीनों पे भी तोशा खाना का ऐसा केस है जिसकी कोई आइन और कानून में गुंजाइश ही नहीं है कि वो गाड़ियां नहीं ले सकते, तो उन्होंने गाड़ियां ली हैं और इसके बावजूद इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। आज भी उसकी समाअत हुई एहतसाब अदालत के जज के पास और जवाब क्या आया वो मैं आपको बता देता हूं कि नवाज शरीफ ने शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल शाह साहब ने बताया नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया था और अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं हैं। यह है नैब का जवाब आज। तो तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। तो यह है वो पंच लाइन, यानी जिसकी गुंजाइश ही नहीं है कानून में कि आप गाड़ियां ले ही नहीं सकते, वो गाड़ियां इस तरीके से तकसीम की गई, बंदर बांट की गई कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि घर भेजी गई गाड़ियां कि आए हम सब मिलकर गाड़ियां आपस में तकसीम कर लेते हैं। बताएगा कि वो फलां तारीख को आपका एक तोहफा आया था तो वो पड़ी है पूल में, आप इस्तेमाल कर लें। तो वो गाड़ियां इस तरीके से दे दी गई। अब वो कहते हैं, नैब वाले कहते हैं कि अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं है, तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है कि नहीं। यह है नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। तो अदालत आइंदा समाअत तक वक्त दे दे, रिपोर्ट जमा करवा देंगे। यकीनन ये जवाब आएगा कि ये केस नहीं चलाया जा सकता और नैब इस केस को परस्यू नहीं करना चाहती। इस दौरान हो सकता है कोई मामूली नौयत की कोई लेजिस्लेशन भी हो जाए, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त ईवान सदर में हैं, उन पर तो वैसे नहीं केस चल सकता, क्योंकि जब आप ईवान सदर में पहुंच जाते हैं तो केस फ्रीज हो जाता है। तो नवाज शरीफ साहब पे अगर केस चलाना होता तो उनको लंदन से बुला के क्लीन चिट क्यों दी जाती और एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स क्यों करवाए जाते, लिहाजा उनके खिलाफ भी केस नहीं चल सकता। और गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी केस नहीं हो सकता। और ये सिर्फ चल सकता है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस लीडरशिप के खिलाफ जो कि बात नहीं मानती। अब एक और केस भी है, वो भी आपको बड़ी हैरत अंगेज है। वो है जनाब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब।
وہ بھی چونکہ آج کل اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اور وہ بھی الیکشن کو چوری زدہ کہہ رہے ہیں، ان پہ بھی ایک طویل عرصے سے کیس چل رہا ہے۔ وہ آتے ہیں، آ کے حاضری لگواتے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں اور 5 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور آج بھی وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، پہلے 9 سال لگے تھے، ابھی تو 5 سال لگے ہیں۔ وزیر اعظم صدر دونوں نیب کی جیلیں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے اور اس سے ملک ترقی نہیں کر رہا، بلکہ یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مسلم لیگ نواز سے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، تو انہوں نے الیکشن بھی حصہ نہیں لیا تھا، اور وہ تنقید بھی کرتے ہیں الیکشن چوری پہ بھی، اور الیکشن پہ جو ڈاکہ ڈالا نتائج پہ اس پہ بھی چوری کرتے ہیں۔ آج پھر ایک اور بھی ایونٹ ہے جی، اور وہ ہے سینٹ کے انتخابات، اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور امیدواروں کی سیکروٹنی شروع ہو چکی ہے، اور آج اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں پر 4 امیدواروں کی سیکروٹنی آج مکمل ہو جائے گی۔ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن ہیں، سنی اتحاد کونسل کے فرزند حسین شاہ ہیں، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ اسحاق ڈار ہیں، اور سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ انصر قیانی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کامیاب ہونا ہے، اور انہوں نے کامیاب ہو کے پھر وزیر خارجہ مکمل طور پہ بننا ہے، کیونکہ اس وقت وہ عارضی وزیر خارجہ ہیں۔ تو 2 نشستوں پر کل 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ مجموعی طور پر سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ جو ہے وہ 2 اپریل کو ہونی ہے، لہٰذا اس طرف آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ زرتاج گل وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے۔ اب ذرا ایک اور خبر ہے جی، کل آپ کو معلوم ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی جو ہیں نجف حمید جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو اینٹی کرپشن کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے بھی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کر دی ہے بعد از گرفتاری۔ لیکن اصل مسئلہ ہے نجف حمید، اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل جو نشانہ ہے وہ ہے جنرل فیض حمید صاحب۔ ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کافی ذرا سخت جان ہے، تو وہ بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں، تو اس لیے وہ ذرا کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جی جو اب جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ ساتھ اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی آج گئے ہیں نشانے پر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا کیس ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف FIA میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق 25 مارچ کو سماعت کریں گے۔ مقدمہ اندراج کی درخواست پر ہائی کورٹ نے FIA، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر رکھا ہے، اور صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا بھی پیمرا کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے، جاوید چودھری صاحب کو بھی اور شاہد میتلا صاحب کو بھی اور پیمرا کو بھی، کیونکہ ان کے خلاف یہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ان صحافیوں کے خلاف کیس رجسٹر کیا جائے FIA میں، کیونکہ یہ واقعات کو قانونی رکاوٹ توڑتے ہوئے، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ خاموش رہنا ہوتا ہے، تو جنرل باجوہ صاحب نے کافی باتیں کی ہیں، تو جنرل باجوہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قانون شکنی کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونے کی درخواست آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس بھی ہے، وہ ہے جناب ارشد شریف، شہید ہمارے دوست پیارے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان ہے، سمی ابراہیم صاحب ہیں، موحد پیرزادہ صاحب ہیں، ان کے خلاف جو درج کیسوں کی تفصیلات ہے وہ فراہمی سے متعلق بھی اس کی کیس کی سماعت بھی آج ہوگی، کیونکہ کافی عرصے سے کیس چل رہا ہے۔ ارشد شریف جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کیا تھا، کیونکہ کچھ FIR جو ہیں وہ میرے اور شہید ارشد شریف کے خلاف اکٹھی ہیں، جس میں ہم دونوں کے نام شامل ہیں، تو وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور سمی ابراہیم صاحب اور موحد پیرزادہ، ان کے خلاف پہلے بھی مقدمات ہیں، سمی ابراہیم صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا، تو دیکھتے ہیں
کہ کیا رپورٹ آ جاتی ہے کہ ان کے خلاف کل کتنے مقدمات ہیں، کیونکہ ملک کے دیگر حصوں میں بہت زیادہ کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے خلاف کتنے اب تک مقدمات درج ہو چکے ہیں جی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں 23 مارچ اور 24 مارچ کی درمیانی شب جلسے کی اجازت مانگ لی ہے، لیکن آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اور ملاقات میں پارٹی رہنما جو ہیں اس تاریخ کو تبدیل کروائیں گے۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ 30 مارچ ہوگی، کیونکہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں اس بات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ جلسے کی درخواست جو ہے وہ ریجنل صدر اسلام آباد عامر مسعود مغل نے دی ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کو، اور جلسے کے لیے 3 جگہیں متعین کی گئی ہیں، ڈی چوک ہے، F9 پارک ہے اور پریڈ گراؤنڈ ہے، اور تینوں میں سے کسی بھی جگہ جلسے کی اجازت دی جائے، اور اگر 23 مارچ کو ممکن نہ ہو تو 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دی جائے، یہ آپشن بھی دیا گیا ہے۔ عامر مغل آپ کو معلوم ہے کہ N46 سے الیکشن لڑ چکے ہیں، الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن فارم 47 میں ان کو ہرا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ہے، اور دوسرا ایک اور بات بھی بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عید کے بعد بھرپور طریقے سے ایک احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہوگی بلکہ جماعت اسلامی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہیں، وہ اپنے طور پر کریں گے، جماعت اسلامی کرے گی، جی ڈی اے جو ہے اس نے بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتیں جو ہیں، خاص طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت BNP مینگل، یہ جماعتیں جو ہیں کرنا چاہ رہی ہیں اور احتجاج اور احتجاجی تحریک الیکشن نتائج جو چوری کیے گئے ان کے خلاف، اور یہ آہستہ آہستہ معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ عید کے بعد بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سفیر جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں، اور وہ بھی اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو IMF کے ساتھ مذاکرات کی میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے، اور مذاکرات میں توسیع کا امکان موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، سورسز بتا رہے ہیں کہ IMF سے مذاکرات میں نئے قرض پروگرام پر بات چیت ہوگی، اور لیٹر آف انٹینٹ پہ بھی بات چیت ہونی ہے، اور لیٹر آف انٹینٹ پر مشاورت مکمل ہونے کے بعد ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی تک جو ہے ابتدائی نوعیت کی بات چیت چل رہی ہے، کچھ جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے، کچھ شرائط مانگی جا رہی ہیں، کچھ کے جنہوں نے پیسے دینے ہیں تو انہوں نے پیسے واپس بھی دینے ہیں، تو واپس کیسے لینے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، یہ صورتحال۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایک بھرپور طریقے کا ایک پلان کر رہی ہے پروگرام، اور اب وہ اگریسولی جانا چاہ رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی جائے گی، اور سپریم کورٹ میں اگر اس کو انصاف نہ ملا، کیونکہ 2 معاملات ہیں، اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں اگر ان کو ملتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے پھر سینٹ میں نمبرز زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس پہ ظاہر ہے اگین میں کہوں گا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت پر، اور ایون پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، برف پگھلتی ہے یا پھر معاملات مزید گھمبیر ہو جائیں گے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے صرف اسی صورت میں بڑھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے، ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیا جائے تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا، کیونکہ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پہ جو عمارت قائم کی گئی ہو وہ اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔